दिनों में मैं बहुत दुखी हुआ वैसा, जब मैंने अपने पुराने साथियों को, जिनकी किताबें मेरी तरह छपी हुई हैं, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एक खौफनाक टेररिस्ट रवैये को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया, ये कह के कि हम भारत से 3-4 रोजा की अनडिक्लेयर्ड जंग जीत गए हैं, तो मैं ये सोचने लगा कि ये किस तरह का माइंड सेट है। मेरा मसला ये नहीं है कौन जीता कौन हारा, मेरा मसला ये है कि किसका जहन जीता किसका जहन हारा, ये है मेरा मसला। जंगों में तो काउंटिंग होती रहती है, इतने जहाज उसके गिरे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। माई बिजनेस ये है कि ज़हनी तौर पर कौन जीता कौन हारा। मेरी तमहीद को आप कैसे आगे लेके चलेंगे? सर, मुझे लगता है कि मैं और आप अंधों की बस्ती में आईने फरोख्त करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज जब मेरी सुबह आंख खुली तो पाकिस्तान से मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त, जो कि एक बहुत ही रोशन ख्याल और लिबरल माइंडसेट के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि यार अवैस, तुझे ना मैं फेसबुक से ब्लॉक कर रहा हूँ। तेरी एंटी पाकिस्तान जो स्टेटसेस है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मेरे सीने के ऊपर छुरियां चलती हैं। मेरी 13-14 नस्लें जो इस मुल्क के अंदर दफन हैं, तो मैं कैसे इस मुल्क के साथ गद्दारी करता हूँ। तो ताहिर साहब, आप यकीन करें कि वो दोस्त मुझे बहुत अजीज हैं, और जब आप कोई भी सैनिटी की आवाज उठाते हैं तो पहला नुकसान आपको अपने पर्सनल लॉस की सूरत में उठाना पड़ता है कि आपके दोस्त रिश्तेदार जो हैं, जो पॉपुलर बयानिए को कबूल करते हैं, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि बहुत ही जो, बल्कि हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में तहा इकराम साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस हालिया पाक भारत तनाज़े का कम से कम ये फायदा हुआ है कि उसने बड़े बड़े लिबरल दानिश्वरों के अंदर जो छुपा हुआ जैद हामिद था ना, उसको एक्सपोज कर दिया है। तो ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सिचुएशन है, ये इस वक्त बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ताहिर साहब, आप मुझसे ज्यादा तारीख जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, तो गांधी जी ने पाकिस्तान के हिस्से के लिए व्रत रखा था, और इस बात पर नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारकर 31 जनवरी 1948 को उन्हें मार दिया था। और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका मुंबई के अंदर एक घर भी था जहां वो रिटायरमेंट के बाद जाना चाहते थे, उनके हुक्म पर कौमी परचम सरनिगू रखा गया। और फिर आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि कायदे आजम ने अयूब खान के बारे में कहा था कि इस फौजी अफसर से होशियार रहना, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। और मुझे लगता है कि जिन्ना साहब ने उसको भांप लिया था। और फिर आपने देखा कि किस तरह से उनकी एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल खत्म हुआ या पेट्रोल खत्म किया गया। लेकिन तब से पाकिस्तान की एम्बुलेंस के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो जानबूझ के पेट्रोल खत्म कर रही है। यानी ये लोग ये कहते हैं कि आप पाक भारत जंग में किस तरह दुश्मन का साथ दे सकते हैं। यानी हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे जंग से पहले की सिचुएशन बताओ कि ये जंग क्यों हुई। ताहिर साहब, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक हिजाब के अंदर एक मुसलमान खातून जो है वॉलमार्ट से सामान चोरी करती हुई पकड़ी जाए, और बजाय इसके कि वो इस बात पर शर्मिंदा हो कि उसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है, वो इस बात के ऊपर रंडी रोना डाल दे कि आपने मेरे निस्वानी बदन को छूकर उसकी इंटेग्रिटी को पामाल किया है। यानी आपके पास से मुरीदके में हाफिज सईद का दहशतगर्द का अड्डा है, मौलाना मसूद अजहर जैसे आलमी बदनामे जमाना दहशतगर्द का अड्डा है, मस्जिद बिलाल मौजूद है, और वहां पर दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर एक तवील सबर के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई। ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक का कोई सबूत नहीं दिया गया। तो जब मुंबई हमलों की जिम्मेदारी ज़कीउर रहमान लखवी ने आजाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए, जो कि हाफिज सईद का नंबर 2 था, कबूल की थी, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई। यानी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वॉर मॉन्गरिंग को बिजनेस बना चुकी है, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको मजहब इस्लाम की जंग समझते हैं, वो इसको कौमी हमियत की जंग समझते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अफसोस का अमर है। ताहिर साहब जी, बिल्कुल, आपने बड़ी महारत के साथ, तफ़सील के साथ दिल की बातें की, और वो कॉमन सेंस जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उस कॉमन सेंस को जोड़ा अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ और उस माइंडसेट के साथ जिससे हम डील कर रहे होते हैं।
ابھی ایک بہت عجیب و غریب نیریٹو پاکستانیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، ایون ان کے مین سٹریم میڈیا میں نظر آتا ہے، ایون ان کے فوجی افسران اور ان کی ایلیٹ کلاس، ایون لبرل کلاس، کہ جی یہ سارا کیا دھرا مودی کا ہے، مودی جو کہ ہندوتوا کا آدمی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 10 سال سے ایک دم سے پاکستانیوں کو یہ احساس ہوا کہ مودی کی وجہ سے سب کچھ پاکستان میں خرابی ہے۔ حالانکہ میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ مودی صاحب کا تو کوئی ایسا مطمئن نظر ہی نہیں ہے، وہ تو نواز شریف سے ملنے بھی آیا، ان آفیشیلی نواز شریف کو اپنے پاس بھی بلایا اپنی پہلی انوگریشن پہ۔ اور میں صرف یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رخ کو کہ مودی سے پہلے کون سا ہم اپنے اینسسٹرز یعنی ہندوؤں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے تھے؟ مودی سے پہلے ہی ہم نے ساری گھٹیا جنگیں خود ہی شروع کی تھیں اور خود ہی ہارے تھے۔ تو یہ مودی جی کا جو فیکٹر آپ یہ لاتے ہیں، اس پہ آپ کو میری طرح ہنسی آتی ہے یا آپ کچھ مختلف سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بی جے پی کا ہندوستان کے اندر رائز ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر مین سٹریم سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ ہونے سے انکار کر دیا اور کانگریس نے ان کے لیے علیحدہ سے لیجسلیشنز کر کے انہیں احساس دلایا کہ آپ کوئی بہت بڑی آسمان سے اتری ہوئی خلائی مخلوق ہیں، یعنی ایک انڈین مسلم کے اوپر جو مسلمانوں کا مسلم پرسنل بورڈ کا لا ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا اور دوسرے انڈینز کے اوپر جو سیکولر لا ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا، تو وہیں سے سارے فساد کی جڑ پڑی۔ اور اس کے ریاکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے ہندوستان میں نریندر مودی کو اقتدار دیا۔ ابھی بھی جو جماعت اسلامی ہند ہے وہ نریندر مودی کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ ابھی بھی دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر اور بریلوی کے اندر پاکستان کے پرچم جلائے جاتے ہیں، جو اپنے اندر ہی دو قومی نظریے کی ایک بہت بڑی موت ہے، اور یہ مذہب کا اور وطنیت کا ایک بہت خوفناک تصادم ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اگر وہ نریندر مودی کو مورد الزام قرار دے رہی ہے، تو جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو کیا نریندر مودی اس وقت برسر اقتدار تھا؟ جب انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو نریندر مودی اس وقت برسر اقتدار تھا؟ جب کندھار میں انڈین ایئر لائنز کا طیارہ ہائی جیک ہوا تو کیا نریندر مودی اس وقت برسر اقتدار تھا؟ کیا اس سے پہلے آپ نے جو کارگل میں جنرل مشرف نے پرائم منسٹر کو بتائے بغیر فوجیں ادھر داخل کر دی، فوج کشی کر دی، اور پرائم منسٹر کو پتہ تب چلا جب انہیں بعد میں بتایا کہ اب تو کیا اس وقت نریندر مودی جو ہے وہ برسر اقتدار تھا؟ جب آپ نے 1 ستمبر 1965 کو آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا تو کیا اس وقت نریندر مودی برسر اقتدار تھا؟ اینڈ the list goes on and goes on and goes on۔ پاکستان کی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ہر دور میں اٹھانے والے اور چبانے والے چاہیے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب تو نجم سیٹھی صاحب بھی بک گئے ہیں، تو اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، معاشرت پر ان کا قبضہ ہے، سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ آپ نوکری سے نکال دیے جائیں گے یا احمد نورانی کے بھائیوں کی طرح آپ کو رات 2 بجے ویگو ڈالے پہ اغوا کر لیا جائے گا۔ تو بہت سارے یہ جو لبرل دانشور جن کے اوپر آپ اور میں تنقید کر رہے ہیں نا، یہ احمق نہیں ہیں، یہ کچھ اندر سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور ان کے اندر کا جو ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، اور ان حملوں کے پیچھے پاکستان آرمی کی جو اپنی دہشت گردوں کی پشت پناہی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو آج اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف زندہ ہوتا۔ لیکن اس وقت پریکٹیکلی جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ ایک 7,96,096 مربع کلومیٹر کی ایک اوپن ایئر جیل میں رہ رہے ہیں۔ طاہر صاحب جی، میں نے اس لیے ہندو فیکٹر کو یہاں پہ ڈسکس کیا اور ہندوتوا کی بات کی۔ ذاتی طور پر میں ہندوتوا کو کوئی بری شے نہیں سمجھتا، اس کو اسلامزم کے ساتھ ہم ایکویٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ایک کارن ہے۔ ہندوتوا بنیادی طور پر ہندو سناتنی سویلائزیشن کا ایک ڈیفینڈ کرنے کا انداز ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ ایکچولی مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے بی جے پی مارز وجود میں آئی یا آگے بڑھی، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی سے پہلے واجپئی جی تھے ان 2000 ارلی 2000 سے آنورڈ، جنہوں نے مشرف کے ساتھ بات چیت بھی کی، وہ بھی بی جے پی سے تعلق رکھتے تھے۔
اور میں شاید آپ کے ساتھ آج کی کنورسیشن میں اپنا نقطہ نظر ضرور دینا چاہوں گا. میں بھارت سال میں 1 یا 2 بار ضرور جاتا ہوں. میری وہاں کے تمام سیکشنز کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, RSS کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے پاکستانی اتنے لا علم ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ایک RSS کا شخص اس کا کسی صورت میں بھی موازنہ جماعت اسلامی یا مسلم برادرہڈ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. RSS کے میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں, عام درمیانے لوگوں سے ملا ہوں, وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کتابیں لکھی ہوتی ہیں. یہ لوگ, میں ایک بار مجھے کوئی جماعت اسلامی کا آدمی ٹکر گیا, میں عزت کرتا ہوں سب کی, جب بھی ملاقات ہوتی ہے چاہے میرے خیالات کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں کسی سے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس لیے بات نہیں ہو پاتی کہ آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, آپ چیزوں کو ڈیپتھ کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں. ایک ہمارے یہاں سنی کا لفظ ہے, مجھے تو سم ٹائم ہمارے جو دہری ہوتے ہیں نا وہ بھی سنی لگتے ہیں, یعنی جو سنی سنائی بات پہ بلیو کرتے ہیں, جو خود سے چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو ایک مجھے یوں لگتا ہے کہ ہندوتوا اور ہندو فیکٹر میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں, ایک ہم نے عذر بنا لیا ہے, ایک ہم نے جسٹیفیکیشن بنا لی ہے اپنی کم عقلی کی کہ جی ان کے ہاں یہ ہندو نیشنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہندو نیشنلسٹ کسی صورت بھی اسلامسٹ کے ساتھ اس کا موازنہ ممکن نہیں ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر صاحب. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان کے اندر ہم مسلمان پریزیڈنٹ نہ دیکھتے, ہم ہندوستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی جو ہے وہ ایک مسلمان کو نہ دیکھتے, ہم شاہ رخ خان کو, عامر خان کو, کیفی اعظمی کو, یہ جو ایک طویل فہرست ہے بھارت کے اندر فنکاروں کی, محمد رفیع صاحب کو, ان کو ہم نہ پاتے. تو ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی خوبصورت تہذیب ہے کہ وہاں ڈائیورسٹی آف اوپینین کو اور سیکولرزم کو قبول کیا جاتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو کہ ڈکلیئرڈ اسلامک ریپبلک ہے, اس کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی سیکولر ویلیوز سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈکلیئرڈ اسلامک ریپبلک ہیں اور ہندوستان پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سیکولر ویلیوز سے پیچھے ہٹ کر ہندوؤں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپٹکس ہیں اس کو کرنل صوفیہ قریشی جو کہ انڈین آرمی کی سپوکس پرسن بن کر سامنے آئی ہیں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. تو پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ قدرت اللہ شہاب کا ڈسا ہوا ہے, پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ ممتاز مفتی کا ڈسا ہوا ہے, اشفاق احمد جیسے درباریوں کا ڈسا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی نے جو حب الوطنی اور مذہب اسلام کا چورن لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بیچنا شروع کیا تھا, وہ سائنائڈ بن کر آہستہ آہستہ خود ان کی رگوں میں بھی اتر گیا ہے. اور یہ اس وقت ایک میس ڈیلوژن کا شکار ہو چکے ہیں پاکستانی. اور یہ اس وقت تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو مخالفت ہے وہ پاکستان کی مخالفت ہے, جنرل عاصم منیر کی جو حمایت ہے وہ حب الوطنی ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک پورے ملک کے اندر 25 کروڑ لوگ جو ہیں باٹا کے 7 نمبر کے جوتے ہیں کہ جب جنرل صاحب کہیں گے بھونکو تو یہ بھونکیں گے, اور جب جنرل صاحب کہیں گے کاٹو تو یہ کاٹیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اختلاف رائے کی گنجائش تھی نا وہ بہت تیزی اور خوفناکی سے ختم کی گئی ہے. اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پچھلے تمام فوجی ڈکٹیٹر سے ایک زیادہ خوفناک ڈکٹیٹر بن کر ابھرے ہیں. اور پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں احمد نورانی صاحب جو کہ فیکٹ فوکس چلاتے ہیں, انہوں نے ان کی اقربا پروری کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو آفیشیل پاسپورٹ جاری کیے, ان کے ماموں اشفاق علی شاہ صاحب سی ڈی اے کے اندر تعیناتیاں کر رہے ہیں. یہ ایک انتظامی کرپشن ہے نا کہ آپ نے امور سلطنت ایک فوجی کے ماموں, جرنیل کے ماموں کے حوالے کر دیے ہیں. تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے احمد نورانی صاحب کا یوٹیوب چینل پاکستان میں اس کا ایکسس بلاک کر دیا. یعنی کہا یہ جاتا تھا کہ یہ دیکھو کہ تمہیں کس پر تنقید کی اجازت نہیں ہے, وہی تمہارے حقوق غصب کر رہا ہے. اور جب یہ بات ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم غدار ہو, تم غدار ہو. اور مجھے پھر رفیع رضا کا شعر یاد آتا ہے کہ مڑ مڑ کے ہم نے اسی خاک وطن کو دیکھا, ورنہ جاتے ہوئے غدار کہاں دیکھتے ہیں. ہمیں کیا